अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकीनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की रज़ामंदी के इशारे आ रहे हैं। क्या इस दफ़ा नून लीग यू टर्न ले रही है? इस पे बात करेंगे। सेठी साहब, कुछ रोज़ पहले मरियम नवाज़ का एक BBC के साथ इंटरव्यू चला और जिसके अंदर उन्होंने एक हल्की सी ये बात की कि जब उनसे पूछा गया कि ये मुज़ाकरात, ये ग्रैंड डायलॉग मुमकिन है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुमकिन है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उसके बाद से टेलीविज़न पे और हर जगह ये शुरू हो गया अटैक कि जी ये क्या बात कर रही हैं, ये तो पहले कहते थे कि हम वोट को इज़्ज़त दो, ये कहते थे कि जी इनसे बात ही नहीं करनी हमने, ये तो अटैक कर रहे थे, तो अब ये किस मुंह से ये कह रहे हैं कि जी हम उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो ये बताएं कि ये कितना इनके लिए मरियम नवाज़ का ये कहना, और मैं आगे आपसे पूछूंगी कि दूसरे रहनुमाओं ने भी कुछ बातें की हैं, मगर मरियम नवाज़ के मुंह से ये बात आना, क्योंकि वो बहुत ही जारहाना जो उनका बयानिया है नवाज़ शरीफ के साथ, तो उनकी तरफ से ये बात आना, इसको क्या समझें कि अब ये नरम पड़ रहे हैं? क्या इनको अब नज़र आ रहा है कि जो हमारा जारहाना बयानिया है वो कामयाब नहीं हो रहा और मुड़ के वो जिसे कहते हैं पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, ये तो नहीं हो रहा कहीं? नहीं, देखिए इस तरह हकीकत क्या सामने है। हकीकत ये है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे और हुकूमत के बाहर भी थे, तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता था। हुकूमत के साथ होते हैं तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, और जब बाहर होते हैं तो हर सियासतदान और हर इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के साथ रब्ते में होती है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और अब तारीख़ में अब आपको मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होती है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के पीपल्स पार्टी के साथ होते हैं। नून लीग के भी बिल्कुल ऐसी है, PTI का भी बिल्कुल ऐसी है। इनफैक्ट PTI तो इस दफ़ा धक्का लगा के इस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर आई है, मगर नून लीग भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर पास में आई है, पावर में। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, पाकिस्तान की सबसे पावरफुल हकीकत है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि डिसाइसिव फैक्टर पाकिस्तान की सियासत का इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक, अब पहले पुराने ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली सिविल मिलिट्री होती थी, जिससे ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के इदारे होते थे। अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो फ़ारग हो चुकी है, क्योंकि वो ज़्यादा पोलिटिसाइज हो चुकी है और सियासतदानों की पॉकेट में आ चुकी है। इसलिए अब इस्टेब्लिशमेंट का जब जिक्र होता है तो बेसिकली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है। अच्छा, अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट 3 दफ़ा तो मार्शल लॉ लगा चुका है, और जब वो मार्शल लॉ नहीं होता तो पीछे से बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो उसको कंट्रोल करती है। फॉरेन पॉलिसी वो करती है, सिक्योरिटी पॉलिसी वो करती है, और ज़्यादा तवज्जो भी उनकी उन्हीं तरफ होती है, गवर्नेंस की तरफ वो ज़्यादा नहीं आते। अच्छा, अब आज की हकीकत ये है कि नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के साथ छोटी मोटी टक्कर ली है। 93 में ली थी। एक इशू ये था कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। वो कहते थे कि मेरा हक है आईनी, मैं करूँ, मैं लगाऊंगा। इस्टेब्लिशमेंट के उसका लीडर जो थे वो प्रेसिडेंट गुलाम इसाक थे, वो कहते थे मैं लगाऊंगा। ज़ाहिर है फिर इसाक खान ने नवाज शरीफ साहब की छुट्टी करा दी, नवाज शरीफ साहब को अदलिया ने वापस रिस्टोर कर दिया, फिर इस्टेब्लिशमेंट को दखल देना पड़ा, दोनों की छुट्टी करानी पड़ी, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी, एक को निकाला वो वापस आ गया, तो जुडिशरी अलग हो गई इस्टेब्लिशमेंट से, तो मसला बन गया था। फिर एक ऐसी सोल्यूशन दी कि सारे फ़र्क हो गए। फिर जाके प्रॉब्लम बना मियाँ साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ 99 में, जबकि मियाँ साहब कारगिल नहीं चाहते थे होना, उनको पूरी बात नहीं बताई गई, कारगिल हो गया, सारा नुकसान जो है हुकूमत का हो गया, पाकिस्तान का हो गया। उन मियाँ साहब तब्दील करना चाह रहे थे मुशर्रफ साहब को, इस्टेब्लिशमेंट ने हिट बैक किया, कू हो गया। और इस दफ़ा जब मियाँ साहब आए और कू हो गया, उसके बाद पता है वो जला वतन हो गए, फिर वो वापस आए, फिर एक दफ़ा इलेक्शन हुई, फिर ये जीत के आ गए। इस दफ़ा दो तीन इश्यूज़ के ऊपर हो गया प्रॉब्लम। मियाँ साहब हिंदुस्तान के साथ अमन चाहते थे, वो चाहते थे नरेंद्र मोदी आया उसके साथ शुरू से ही अमन की बात की जाए, ताकि ये जंगजू चीज़ें बातें ख़त्म हों और मईशत की तरफ, लोगों की बेहतरी की तरफ तवज्जो दी जाए, हुकूमत इधर लड़ाई झगड़े से हटा जाए।
مگر جس طریقے سے وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، ہندوستان کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا وغیرہ وغیرہ، ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا. اس میں پھر بات آئی جہادیوں کی، یہ ایشو سارے کھڑے ہو گئے، ٹینشن شروع ہو گئیں. میاں صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، وہ اپنا ایک موقف لے کے چل رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ نے رگ کھینچ لیا، قالین کھینچ لیا، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ سوچا یہ بندہ کام کا نہیں ہے، یہ تو آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کی چھٹی کرائی جائے. عمران خان صاحب کو تیار کیا گیا، اور پھر آخری کہانی آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا. تو اسٹیبلشمنٹ ریمینز دا موسٹ پاورفل فار اپوزیشن اینڈ فار گورنمنٹ. اب میاں صاحب نے جو بیانیہ یہ پیش کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے ادارہ جو ہے وہ آئینی رول جو ہے اس کے اندر دائرے میں رہے. یہ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نہیں ہونے چاہیے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نون لیگ کا تو یہ بیانیہ ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی یا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا. ابھی صرف آخری سٹیج پہ جبکہ سارے ہر اپوزیشن کا جو بیانیہ ہوتا ہے یا بات چیت ہوتی ہے وہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے اور عوام کے ساتھ ہوتی ہے. جوڈیشری کے ساتھ بیانیہ نہیں چلتے، ملٹری کے ساتھ بیانیہ نہیں ہوتے. اب حکومت کی طرف سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے، وہ تو سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو لیڈر دی اپوزیشن کو اپوزیشن میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ تو سارے جو کانسٹیٹیوشنل راستے ہوتے ہیں وہ تو بند کر دیے حکومت نے. اور اوپر سے یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ کھل کے آ گئی ہے ایک حکومت کی حق میں. اس طریقے سے لگتا ہے کہ یہ انہی کی حکومت ہے، یہ نہیں کہ وہ الگ ہے حکومت کو سپورٹ کرتے، مگر انہی کی حکومت ہے. اگر وہ نہ ہو تو یہ حکومت 2 دن نہ چل سکے. اس صورت میں پھر جنہوں نے آپ کو باہر نکالا ہے ان سے نہیں آپ بات کریں گے، ان کو سمجھائیں گے نہیں، تو حکومت آپ سے بات کرنے سے پرہیز کر رہی ہے، آپ کے پاس کوئی رول نہیں رہا، تو پھر کہاں جائیں گے آپ؟ جلسے جلوس کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، گالی گلوچ پہ آ جائیں گے، ذمہ داریاں ٹھہرانی شروع کر دیں گے. اور پھر وہ راستہ بھی اگر بند ہو جاتا ہے، یہ راستہ پہلے بند ہے، تو پھر اپوزیشن کیا رہ گئی یہاں اس ملک میں؟ پھر تو ایک آمریت آ گئی نا، ایک 1 پارٹی رول آ گیا. تو کوئی اپوزیشن یہ نہیں چاہے گی کہ حکومت کے ساتھ نیگوسیشن کے راستے بند ہو جائیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، خصوصاً وہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ ایک حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے اس کے باوجود کہ اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، عوام ان کے خلاف ہوتی جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو خود تنقید، ان کے اوپر بہت سی تنقید ہو رہی ہے. تو ہوا یہ ہے کہ آخری سٹیج پہ جب کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے چل رہے تھے، عمران خان صاحب کو تکلیف ہو رہی تھی. ان کا یہ خیال تھا یار یہ دراڑ نہ ڈال دیں میرا جو رشتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف نہ ہو جائے. عوام تو ویسے ہی ہو رہی ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب نے اور بھی پریشر ڈال کے اپوزیشن کو دھکیلا. جتنا وہ دھکیلتے تھے اپوزیشن اتنا ہی اسٹیبلشمنٹ کو کہتی تھی دیکھو یار یہ کیا کر رہا ہے، اور آپ اگر کچھ نہیں کر رہے تو آپ کے سہارے پہ یہ کر رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ ہی کو کچھ کہنا پڑے گا نا. اور اگر آپ، اور اس وقت تک رابطے جاری تھے، باتیں چل رہی تھی، وہ سن رہے تھے ان کے دکھ، یہ ان کو سنا رہے تھے، کچھ تھوڑی بہت کبھی کبھی ریلیف بھی مل جاتی تھی ادھر ادھر سے. مگر جب وہ بند ہو گیا تو پھر جب گورنمنٹ نے یہ شروع کر دیا ایک پروپیگنڈا کہ جی یہ دیکھیں جی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے اینٹی پاکستان ہے. جب یہ بات آئی تو پھر نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بند کر دیں، بیکاز یہ تو ہمارے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے پہ الزام لگانے شروع کر دیے، اور اگر کوئی جائے گا تو مجھ سے پوچھ کے جائے. اس سے پہلے کھلی چھٹی سی اسٹیبلشمنٹ جس کو بلاتی تھی وہ چلے جاتے تھے. دوستیاں یاریاں بھی تھیں، جیسے محمد زبیر صاحب کی دوستی جاری ہے چیف کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ خواجہ آصف کا بھی آنا جانا تھا، اور میرا خیال ہے اور لوگوں کا بھی آنا جانا تھا. اور وہ کوئی کبھی خفیہ ہو جاتی تھی میٹنگ، کبھی اتنی خفیہ نہیں ہوتی تھی، کبھی لوگ پتہ چل جاتا تھا. لوگ پوچھتے تھے کیا کرنے گئے تھے آپ؟ وہ جی یہ بات کرنے گئے تھے، گلگت بلتستان کی بات تھی، کوئی نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ تھی، فلانا تھا ڈھیر. تو یہ چلتا رہتا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی. تو انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتے یا ان کو بتانا نہیں چاہتے کہ صورتحال کیا ہے. آپ جو سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو، وہ سپورٹ آپ کا غلط ہے، ملک کو نقصان ہو رہا ہے، سب کو نقصان ہو رہا ہے. یا اس کو سمجھائیں کہ ہمارے سے بات کرے اور ایک اپوزیشن کو آنریبلی ایکسیپٹ کرے. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ ہو نہیں رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ نے اس کو بڑا انٹرسٹنگ طریقے سے اس کو ٹوسٹ کیا ہے کہ آپ نے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا،
آپ نے ان کے اوپر ذاتی طور پہ حملہ کیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. گورنمنٹ کو اٹیک کرتی ہے اپوزیشن, ہر اپوزیشن کرتی ہے, اور ساتھ ساتھ بات چیت بھی چلتی ہے. آفٹر آل پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے, بات چیت ہی ہوتی ہے نا, اور کیا ہوتا ہے. مگر یہ فرق قسم کی لڑائی ہے نا, یہ تو انہوں نے اب اس کو ڈیفائن کر دیا کہ یہ لڑائی ایسے ہوگی. کیسے ہوگی؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے تو بات چیت ہو نہیں سکتی. یہ کہا گیا نا کہ اب یہ ہم ان کے ساتھ دروازے ہم نے بند کر لیے, کوئی نہیں ملے گا, اور یہ ان کی ذمہ داری ہے, انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اب آپ کو کیا پتا کہ پہل کہاں سے ہوئی ہے؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو پتا کہ اگر مریم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے دروازے بند نہیں ہیں, کہ ہو سکتے ہیں مذاکرات, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو. یہ بھی پاسبل ہے کہ ان کی دوسری طرف سے کوئی اشارے آئے ہیں کہ بات کریں. اب اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا. میں سمجھ گئی ہوں, مگر یہ دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے, اور یہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس میں جو مرضی کر لے نون لیگ, جو مرضی کر لے اسٹیبلشمنٹ, جو نہیں. سچویشن بڑی نازک ہے, بڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے, بڑے خطرے ہیں پاکستان کو, اور آگے جس قسم کے حالات بننے جا رہے ہیں اس سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی نیوٹرل رول نہیں ادا کرے گی تو عمران خان صاحب تو چاہیں گے نا کہ اپوزیشن کو وائپ آؤٹ کر دیا جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور نون لیگ کی طرف سے بھی خواہش ہے کہ ہم بات کو بڑھائیں, آگے کوئی راستے ڈھونڈیں. اب وہ کیا راستہ ہے کیا نہیں ہے وہ تو بات ہوگی تو ہوگی نا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو رابطے ہیں, پہلے ہر بندہ اٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کو ملنے چلا جاتا تھا یا بلا لیتے تھے وہ. اب نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نہ, اگر کسی نے بات کرنی ہے تو مریم سے کرے یا میرے سے کرے. یہی ہوا نا, یہی کہنے کا مطلب ہے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بلاتے تھے تو پہلے لوگ چلے جاتے تھے, پھر وہ آ کے پیغام دیتے تھے, پھر اب یہ ہو گیا کہ اب کوئی بات اگر کرنی ہے ہم تیار ہیں بات کے لیے, مگر پھر براہ راست ہم سے بات کریں. یہ چیز ہے. تو اب یہ ایک بیانیہ ہے, حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب وہ پروپیگنڈا وہ اپنی جگہ پہ چلتا ہے اور چل بھی رہا ہے ابھی تک. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک دوسرے کی طرف آنا جانے کے پیغام وہ چلتے رہتے ہیں, وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. اگر ہوتے ہیں تو ایک دن کے لیے, 10 دن کے لیے, مہینے کے لیے, مگر پھر سے کوئی نہ کوئی رابطے شروع ہو جاتے ہیں, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. اچھا, ابھی آپ نے راستوں کی بات کی ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ بہت سے اب یہ جو نون لیگ کے ہی رہنما ہیں تو کافی عرصے سے, شاہد خاقان عباسی تو کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے. اب کوئی کہتا ہے جی کہ پارلیمنٹ کے اس میں تحت فورم پہ ہونا چاہیے یہ گرینڈ ڈائیلاگ, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ عدلیہ کے ذریعے ہونا چاہیے. تو ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی تک آپس میں یہ لوگ طے نہیں کر پائے کہ انہوں نے کون سا والا فورم یوز کرنا ہے. دوسرا مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں کوئی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جن سے دیکھ کے آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ اب یہ ڈائیلاگ ممکن ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کے اندر عمران خان تیار ہے ڈائیلاگ کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ اگر جوڈیشری کو استعمال کیا گیا تو وہ فائدہ کوئی نہیں اس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو پٹیشن کرنی پڑے گی, اور پھر اس سے کیا ہوگا, جوڈیشری کیا کر سکتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جی آپ بیٹھ جائیں بیچ میں, کیسے بیٹھ جائیں بیچ میں, تو یہ بھی بات نہیں چلے گی. اور میرا خیال ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی, نواز شریف کی طرف سے, یہ میرا اسیسمنٹ ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ نہیں چاہیں گے جوڈیشری اب انوالو ہو جائے اس میں. ان کو انصاف نہیں مل رہا جوڈیشری سے, یہ ان کا موقف ہے. تو وہ کیسے چاہیں گے کہ اب جوڈیشری بیٹھ کے مذاکرات کرائے, تو یہ نہیں چلے گا. مذاکرات عمران خان صاحب کرنا نہیں چاہتے, کرتے وہ تو چودھری پرویز الہی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے, ان کے اپنے الائز ہیں. مینگل کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے, ان کے اپنے الائز ہیں. وہ تو کسی سے کرنا نہیں چاہتے, وہ تو کہہ رہے ہیں جو میں چاہوں گا وہ ہوگا, مجھے نہیں ضرورت کسی. اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیکاز اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے نہیں چھوڑنا ہے ان کو. سیدھی سی بات ہے, جس دن اسٹیبلشمنٹ کہے گی ان کو چھوڑ دیں, وہ چھوڑ دیں گے ان کو, اور یہ حکومت نہیں چل سکے گی. تو اب رہ گیا پھر کس سے بات کرنی ہے اور کیسے ہوگی. تو بات تو ہوگی ایونچولی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, یا انیشیٹو آئے گا. اور انیشیٹو بات کا اپوزیشن جتنا مرضی کرتی رہے, جب تک رسپانس نہیں آئے گا اسٹیبلشمنٹ سے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اور اب اس رسپانس کی تلاش میں
اپوزیشن اب یہ جو سارے دھرنے شرنے کرنے جا پریشر رہے ابھی کریٹ کہ کریں جی گے. کیونکہ جب یہ پریشر آئے گا تو عمران خان صاحب پھر اسٹیبلشمنٹ کے بعد بھاگے جائیں گے, بچاؤ بچاؤ بچاؤ. اور اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے گی اور وہ نان نیوٹرل ہوتی ہے یا گورنمنٹ کی سائڈ لیتی ہے تو عوام سے اور بھی دور ہو جائے گی, کیونکہ عوام اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف ہے بیشتر میجورٹی. تو پھر یہ سوچنا پڑے گا, اور اس کو اپوزیشن ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عوام جو ہے وہ پکی عمران خان صاحب کے خلاف ہوگی, ہمارے حق میں, اور جو ان کے ساتھ عمران کے ساتھ کھڑا ہوگا عوام ان کو پسند نہیں کرے گی. اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا. اور میں آپ کو بتا دوں یہ سوچ چلتی رہتی ہے, یہ ایک ڈائنامک سچویشن ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتا کہ نہیں سوچتے, سوچ چلتی رہتی ہے, ٹی وی چینلز چلتے رہتے ہیں, باتیں ہوتی رہتی ہیں, گھروں میں ہوتی ہیں, کمانڈرز میٹنگ میں ہوتی ہیں, فیڈ بیک جو یونٹ سے آتا ہے وہاں سے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے, فیڈ بیک کیا آ رہا ہے. تو یہ پریشرز چلتے رہتے ہیں. اور اگر آگے جا کے رینجرز کی ضرورت پڑ گئی تو پھر ظاہر ہے پھر وہ پیراملٹری فورسز ڈائریکٹ انوالو ہو جاتی ہیں نا, کلیش ود پیپل. تو وہ تو آج تک جب بھی وہ انوالو ہوئی ہیں تو ٹیررسٹ کے خلاف ہوئی ہیں نا, عوام کے خلاف تو نہیں. جب عوام کے خلاف وہ کھڑی ہو جاتی ہے تو بڑے خطرناک سچویشن ہو جاتی ہے. تو وہ اگر اپوزیشن اس اسٹیج کو بھی لے آتی ہے کہ عمران خان صاحب خود نہیں سنبھال سکتے اور ان کو ملٹری فورس استعمال کرنی پڑے گی, تو اس وقت پھر اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا نا یار یہ کہاں آ گئے ہیں, اب ہمیں کوئی اور رول ادا کرنا پڑے گا, دونوں کو ہٹانا پڑے گا. پہلے تو صرف ایک کے دھکا دیا جا رہا تھا, اب دونوں کو ہٹانا پڑے گا. تو وہ کیسے, اس کے نتائج کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے, تو پھر بات چیت ہی ہوگی نا, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, کہ راستہ آگے کیا نکالنا ہے. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کا بھی نہیں ہو سکتا اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ عدلیہ کے ساتھ بھی ہو. ادھر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ اس بار جو بھی ڈائیلاگ ہوگا, مذاکرات ہوں گے, وہ عوام کے سامنے ہوں گے, کچھ چھپ چھپا کے نہیں ہوں گے. تو پھر تو ابھی تک عوام کے لیے تو ایک مہمہ ہی ہے نا کہ پھر یہ کس طرح ہوں گے مذاکرات. نہیں دیکھیے یہ تو سیاسی بات ہے نا کہ عوام کے سامنے ہوں گے. عوام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ اپوزیشن کرتی ہے, نہ حکومت کرتی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, نہ میڈیا, کوئی بھی نہیں عوام کے سامنے. عوام باتیں ہیں, مگر عوام کا پاور تو ہے نا. اب عوام کے کندھوں کے اوپر یہ لوگ اپوزیشن آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اب دیٹس اے ویری پاورفل فورس. جیسے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر روک رہے ہیں ان کو. تو یہ اگر وہاں تک بات جائے گی تو پھر نہ کچھ تو ہوگا نا, کچھ نتیجے تو نکلیں گے نا. اور امید یہی ہے کہ اچھے نیچے بات چیت شروع ہوگی, یا عمران خان صاحب بات چیت شروع کر دیں گے راستے نکالنے کے لیے, پھر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے گی, عمران خان صاحب کے ذریعے بات ہوگی. اگر عمران صاحب ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ بات کرے گی. وہ آپ کے سامنے نہیں بات ہوگی, وہ خفیہ ہی بات ہوگی, کچھ فارمولے نکل آئیں گے. وہ فارمولے نکلیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ اس میں کس کا کیا رول ہے اور کس کو کیا ملے گا اور راستہ آگے کیا نکلے گا. تو ابھی آپ دیکھتے چلیے کیسے ہی آگے بات چلتی ہے. جنہیں اب دیکھتے ہیں یہ 72 سال کے بعد ایک نیا فارمولہ کیا ہمارے سامنے آتا ہے. یہ بات سیدھی سی ہے, ایک گھر ہے, اس گھر میں نون لیگ بیٹھی ہے, پوزیشن از 9/10 لا, ایسی ہے نا جی, قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی حکومت. عوام نے ان کو بٹھایا تھا گھر کے اندر. عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ مل کے ان کو گھر سے باہر نکال دیا. عمران خان صاحب آ کے گھر میں بیٹھ گئے, اسٹیبلشمنٹ نے آ کے چوکیداری دے دی. اب اگر عمران خان صاحب گھر سے باہر نکل کے اپوزیشن کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تو وہ چوکیدار کے ساتھ ہی بات ہوگی نا. وہ یار دروازہ تو کھول, اسی اندر چلیے. وہ کہنا میں دروازہ نہیں کھولنا, بندوق لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ چوکیدار کے ساتھ بات چیت تو چلے گی نا, خفیہ چلے یا دوسری طریقے سے چلے. کسی نہ کسی سٹیج پہ چوکیدار جا کے اندر کہے گا صاحب جی وہ بڑا مسئلہ بڑھیا ہے باہر, وہ سارے آگے کراؤ ہو گیا ساڈا, وہ صاحب جی گل کر لو. اور میں نہیں کرنی, گولی چلا دو. وہ صاحب جی میں گولی نہیں چلا سکتا, عوام کھڑی ہے باہر. تو پھر راستے دروازے کھلتے ہیں, راستے بنتے ہیں. کوئی بندہ چھوٹا سا دروازہ کھول کے باہر آتا ہے, چوکیدار ہی شاید باہر آ جائے بات کرنے کے لیے, کوئی ایک دو کو اندر لے جایا جاتا ہے, کوارٹر میں جا کے بات ہو جاتی ہے, شاید عمران خان صاحب کے کمرے میں نہیں کسی اور منسٹر کے کمرے. یہ چیزیں چلتی ہیں. میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ سیاست اسی طریقے سے ہوتی ہے, راستے اسی طریقے سے نکلتے ہیں. اب 3 پلیئرز ہیں, اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ. عام طور پہ یہی ہوتا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ انفارچونیٹلی ڈائریکٹ پلیئر بن چکی ہے. اگر ڈائریکٹ پلیئر بن چکی ہے تو پھر بات چیت تو جب بھی بات چیت ہوگی تو تینوں پلیئرز کے درمیان ہوگی نا, یا ایک کے دونوں کے درمیان ہوگی اور پھر تیسرے کے ساتھ. آپ اسٹیبلشمنٹ ہے, میں اپوزیشن ہوں, کوئی اور یہاں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرے سے بات نہیں کر رہے, آپ بھی میرے سے بات نہیں کر رہے, میں نے دھاوا ڈول دیا, شور ڈال دیا, عوام کے کندھوں پہ آ گئے. آپ نے کہا ٹھہرے, وہ کہتا میں نہیں مانتا, اب میں آ گیا. وہ کہتا یار آپ ذرا اس کو روکیں. آپ کہتے ہیں میں کیسے روکوں یار, آپ بات کرو. کہتا میں نہیں کرتا. پھر یا آپ ان کو سمجھائیں گے یا آپ مجھے سمجھائیں گے. تو آپ تو آئیں گے نا رول میں,
تو یا ڈائریکٹ کریں گے یا خفیہ کریں گے تو یہ چلے گا, یہ ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کو ہی راستہ نکالنا پڑے گا. اب ہمارے کچھ لبرل دوست ہیں وہ کہتے ہیں یار اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, نون لیگ جو بھاگ گئی اپنے موقف سے. ارے بھائی نون لیگ اپنے موقف سے نہیں بھاگی, ایک پاورفل فورس ہے وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے, اس کے بھی انٹرسٹس ہیں اور پیٹریوٹک انٹرسٹس ہیں, نان پیٹریوٹک نہیں ہے, پیٹریوٹک انٹرسٹ. وہ ایک سوچ ہے ایک کہ پاکستان کو اس طریقے سے چلنا چاہیے, اس طریقے سے کر رہے ہیں. اب کچھ اس میں اختلافات ہیں, نواز شریف نہیں مانتا, آدھی بات مانتا ہے, عمران خان بھی پوری بات نہیں مانتا. جب یہ اپوزیشن میں تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس کی بڑے تقریریں ہیں, نواز شریف نے تو اتنی کی نہیں جتنی اس نے کی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کہ جی وہ جن مریم جو اب تیار ہو گئی ہے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی نان تیار نہیں تھے, ہمیشہ سے تیار تھے, اور باتیں ہوئیں پہلے بھی, کچھ راستے نکالنے کی کوشش کی گئی. پھر ان کا یہ موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی, عمران نے کاؤنٹر پریشر ڈال دیا. جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو نقصان اسٹیبلشمنٹ کو ان کا ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے پھر کاؤنٹر اٹیک کیا, اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگیٹ کیا کہ جی آپ نے وعدے کیے تھے, آپ دیکھیں اب وہ. تو یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. آپ بیٹھے رہیں, دیکھتے رہیں, ڈرامہ چلے گا ابھی. یہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ کب کھلے گا, چوکیدار آئے گا باہر یا دروازہ کھول کے اندر جانے دے گا. ہاں, دروازہ کھولتے بھی ہیں کہ نہیں, یہ تو اب دیکھنے والی بات ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.